इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नहीं हैं। अमन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देती है और रिगिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बचाती है। इसलिए वाहिद हाल ये है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर भी और बाहर भी फौज को तैनात किया जाए। ये सेनेटर साहब इन्होंने भी कानून की आर्टिकल की शिक नंबर 230 नहीं पढ़ी कि इलेक्शन कमीशन का हक है कि अगर वो महसूस करे कि इलेक्शन में धांधली हो रही है या कोई सिक्योरिटी का इशू है तो वो तलब कर सकती है सिक्योरिटी के लिए फौज को। और अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर मामला हो रहा है तो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसका इख्तियार होता है कि वो तलब कर सके फौज को या पुलिस को या रेंजर्स को कि वो अंदर तशरीफ़ लाएं और उसकी मदद करें। यहाँ पर हुकूमत के एहलकार इलेक्शन होने से 2 हफ्ते पहले खत लिख रहे हैं कि जनाब हम अमन नहीं दे सकते इस मुल्क के कैंटोनमेंट्स में, और उसको चूँकि वोटिंग मशीनें नहीं है तो वाहिद हल है कि फ़ौज को तैनात किया जाए। और जो इलाके की जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि अगर डेमोक्रेसी पर कोई हरफ आया तो पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होगी। ये वही लोग हैं जो आज इस मुल्क को डेमोक्रेसी को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सेनेट की कमेटी के अंदर पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर पार्लियामेंट के सामने इलेक्शन कमीशन ने 37 नुकात रखे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम को तबाह कर देंगी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, ये इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड पर पाकिस्तान की सेनेट के सामने रख कर गया है, जिसका उसको सिला ये मिला कि एक वफाकी वजीर ने कमेटी के अंदर उनको कहा कि तुम चोर हो और तुम पैसे खाते हो। हमारा तजर्बा ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, ये चोरों की हुकूमत आई है, ये चोरी के नारे मारती है कि ताकि हमारी चोरी पर शक शुबा ना हो। तो आज इलेक्शन कमीशन भी महफूज नहीं है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ दे दिया तो ये उस पर भी ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो आज जो हुकूमत है, जो उसका रवैया है, यही सबसे बड़ा हर्फ मुल्क की जमहूरियत पर डाल रहा है। मैं जो शिक नंबर जो 37 शिकें इलेक्शन कमीशन ने कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को तबाह कर देंगी, उसमें उन्होंने ये लिखा है क्लियरली कि आइन के मुताबिक एक फ्री, फेयर, क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। यानी उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है उसको सामने रखते हुए ये कह दिया है कि हमारा जो इख्तियार है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, वो इस मशीन के होते हुए मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये 37 शिकें, मैं इनके हर एक में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें उनमें जी इसमें बैलेट की कोई सीक्रेसी नहीं है, हर एक को पता होगा कौन कहाँ वोट डाल रहा है और क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि वोटर भी महफूज नहीं है। कल मशीन से ये रिकॉर्ड निकाला जा सकता है कि किसने किसको वोट दिया है, और फिर वो जो बुनियादी जो ज़रूरत होती है वोट की उसकी भी नफ़ी करता है। उन्होंने कहा इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये एक डब्बा है, अंदर वो क्या कर रहा है, मैं बटन शेयर का दबाऊं और वोट बल्ले को चला जाए, हम इसका हमें नहीं पता अंदर वो मशीन क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो मशीनें हैं, पहले तो फिर भी हम ढूंढ सकते थे कि वो वोट के डब्बे कहाँ पर गए, थैले किसने खोल लिए, किसने बैलेट वो को आगे टेम्परिंग की है। उन्होंने कहा यहाँ ये भी मुमकिन नहीं है कि रास्ते में ही मशीनों का रिकॉर्ड बदल दिया जाए ये अब। और उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन की चोरी नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुल्क का असल मसला है
کہ الیکشن چوری کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین بیچاری جو ہے وہ بڑی ہی معصوم ہے اس معاملے میں، وہ چوری نہیں روک سکتی، جو کہ اصل مسئلہ ہے اس ملک کا. انہوں نے کہا کہ قانون بدلنے پڑیں گے، قانون کا نظام بدلنا پڑے گا، آئین بدلنا پڑے گا اگر آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں. آپ 100 قانون بنا دیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بھی وہ چاہے ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے. اگر آپ اس کا یہ حق لینا چاہتے ہیں آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. یہ ایک واضح موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اپوزیشن کی جماعتوں کا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مشین ہے اس کو بآسانی ہیک بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹیمپر بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو مشین کا نظام بدل دیا جائے گا، مشین کا ریکارڈ بدل دیا جائے گا، آپ کون سی اپیل کریں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ پہلے تو کم از کم بیلٹ تو گنے جا سکتے تھے، وہ تھیلوں کی سیلیں تو دیکھی جا سکتی تھی چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یا تو نظام اندر ہی بدل جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا جو سورس کوڈ ہے، یعنی جس پر یہ سارا نظام چلتا ہے، وہ بآسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ووٹ شیر کو آدمی ڈال کر جائے اور ووٹ چلا جائے گیدڑ کے پاس. یہ آج حقیقت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ جو ڈیٹا اس مشین پر ہے وہ سارا ڈیٹا ہو سکے، کیونکہ یہ آپ کو تقریباً 10 لاکھ سے زائد مشینیں چاہیے ہوں گی. ہر مشین کا جو ڈیٹا ہوگا وہ مختلف ہوگا اس پولنگ اسٹیشن کے مطابق. یہ شبلی فراز صاحب جو احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، یہ مشین انہوں نے تیار کی ہے. ان کا مشینوں میں کیا تجربہ ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ 10 لاکھ مشینیں میرا نہیں خیال کہ شبلی فراز صاحب تیار کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے. سب سے انہوں نے بڑی بات کہی کہ جو سٹیک ہولڈرز الیکٹورل پروسیس کے، ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہے، اس کے اندر جو سول سوسائٹی کا اتفاق نہیں ہے، جو آرگنائزیشنز الیکشن کو مانیٹر کرتی ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے، این جی اوز کا اتفاق نہیں ہے، میڈیا کا اتفاق نہیں ہے، پارلیمنٹ کا اتفاق نہیں ہے. یہ عددی برتری پر یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے، یہ اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. اور ہمارے قانون میں ابھی بھی موجود ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کا ایک تجربے کا پیریڈ ہوتا ہے. آپ پہلے چند الیکشنوں میں تجربہ کرتے ہیں، وہاں سے اس کے نقائص دیکھتے ہیں، اس کے فوائد دیکھتے ہیں، اس کو بہتر بناتے ہیں، پھر جا کر یہ میس یعنی پورے نظام میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کر دیں. اور اس میں انہوں نے جو دنیا کے تجربے ہیں وہ بھی بتائے ہیں کہ دنیا میں اس نظام کو بنانے کے لیے ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، سٹینڈرڈز بنانے پڑتے ہیں. اور انہوں نے 5 ممالک کا ذکر کیا ہے جہاں پر جمہوریت اس حد کی تو نہیں جو ہمارے ملک میں ہے، لیکن وہ بھی کچھ جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس میں جرمنی ہے، جس میں ہالینڈ ہے. انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگائی اور پھر ختم کر دی کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ ووٹ کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنا سکتا. اسی طرح آئرلینڈ، اٹلی، فن لینڈ، جو میں نے پہلے کہا کہ ہماری حد کے تو جمہوری ملک نہیں ہے لیکن یہاں بھی جمہوریت کئی 100 سالوں سے ہے، انہوں نے بھی اس نظام کو رد کر دیا. تو یہاں پر اتنے معاملات رکھے ہیں، 37 نکتے الیکشن کمیشن نے دیے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. اور آج حکومت بضد ہے، اس حد تک بضد ہے کہ الیکشن کمیشن کو ننگی گالیاں نکالنے کو تیار ہے، جلانے کی دھمکی، الیکشن کمیشن کو جلانے کی دھمکی دینے کو تیار ہے، جہنم میں جانے کی دھمکی، جہنم بھیجنے کے لیے تیار ہے. یہ آج ڈیسپریشن ہے. اس حد تک آج حکومت پریشان ہو چکی ہے اپنی کارکردگی سے. وہ جانتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے
اب اس کا صرف انحصار اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہے کہ اس کے ذریعے دھاندلی کر کے ہم الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ آج ملک کے نظام اور بہت سے ٹیکنیکل اور انتظامی مسائل کا ذکر بھی الیکشن کمیشن نے کیا ہے. آخری جو آخری بات ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے جناب معذرت ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن نہیں کرایا جا سکتا. آج اس نظام کو بہتر بنایا جائے گا، کئی سال لگیں گے، شاید کئی الیکشن لگیں گے، پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گے. میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو حکومتی وزراء نے بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم آگ لگا دیں گے، یہ نہایت ہی خطرناک اعلان ہے. یہ ہٹلر کے شاگردوں والا اعلان ہے. ہٹلر نے بھی جو ادارے اس کے ماتحت نہیں ہوئے تھے ان کو آگے لگوائی تھی، پارلیمنٹ کو جلا دیا تھا. آج پاکستان کو اس حکومت نے بدترین انتظامی اور ادارہ جاتی بحران سے دوچار کر دیا ہے. ایک ایک کر کے تمام ادارے بے توقیر کر دیے گئے ہیں. پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، انتظامیہ بے توقیر ہو چکی ہے، نیب جو ایک آئینی ادارہ ہے اسے بے توقیر کر دیا گیا ہے انتقامی اور سیاسی ایجنڈے پہ لا کے. الیکشن کمیشن کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں سنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور 6 مہینے گزر جائیں اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت غور بھی نہ کرے بلکہ اس فیصلے کو جوتی کے نیچے مسل دے. سول جج کے فیصلوں کی شاید زیادہ توقیر رہ گئی ہے لوکل باڈیز کو جو پنجاب میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے بینچ نے بحال کیا. آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، اس حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے سپریم کورٹ کو بھی بے توقیر کر دیا. میڈیا کو گلا گھونٹا جا رہا ہے تاکہ آوازیں دبائی جائیں. تو پاکستان کے وہ تمام ادارے جن کے اوپر رول آف لا، جمہوریت کی بنیاد ہے، ان کو خاموش کرا کے، تباہ کر کے بدترین انسٹیٹیوشنل انارکی پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہے تاکہ ہٹلر کی طرح ون پارٹی فیشسٹ رول قائم کیا جا سکے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ حکومت کی جو بے تابیاں ہیں، جو حکومت کی چیخیں ہیں، وہ صاف بتا رہی ہیں کہ اس جن کی جان اس ای وی ایم کے اندر ہے کہ اگر ای وی ایم نہیں آئی تو یہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. اسی لیے چیخ رہے ہیں، اسی لیے چلا رہے ہیں، اسی لیے دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے، اپوزیشن بھی کہہ چکی ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائنس کے ماہرین بھی کہہ چکے ہیں. پوری دنیا کے ٹاپ موسٹ ایکسپرٹس اور ادارے کہہ چکے ہیں، جمہوری ممالک کہہ چکے ہیں کہ ای وی ایم کے ساتھ ووٹر کی شفافیت، جو ووٹ کی شفافیت ہے، اسے یقینی نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا ہم اسے مسترد کرتے ہیں، حکومت کے رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن حکومت کے نظائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. ہم آئین کی بالادستی کے لیے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ بھی اپوزیشن میں ہیں، دھاندلی کا نعرہ بھی لگا ہے، شور بھی مچاتے رہے اور آج تک دھاندلی کا یہ کرتے رہے، کون سا بہتر آپشن ہے؟ اسلام آباد میں نون لیگی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائن.